नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अपनी इस वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने इसे पिछली वीडियो में छोड़ा था। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 4 के सबक नंबर 6 पर थे। ये आखिर की चंद लाइनें रह गई थी। जो स्टूडेंट्स ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 16 को खोल लें। अल अबू नाम इस अलीहा। अब यहाँ पर इस अली को देखें, ये क्या है? देखें, ये दरअसल था तस अलीना। फिर अमर में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे मजूम करने के लिए पहले तो इसके इस नून को हज़फ कर देंगे, फिर इसकी अलामतों मुदारे को ख़त्म कर देंगे। तो अब चूंकि इसके शुरू में सुकून आ गया है, इसलिए हम इससे पहले एक हमज़ा वसल लगा देंगे और फिर इसके सेकंड रेडिकल को देखेंगे। अगर इस पर दम्मा होगी तो हम इस हमज़ा वसल पर दम्मा लगा देंगे, और अगर इस पर फतह या कसरा होगी तो इस सूरत में हम इस हमज़ा वसल पर कसरा ही लगाएंगे, फतह नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस अली। अब हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फ़ेल अमरिन मबनियुन अला सुकूनी, अल फ़ाइलु अल याउ, और फिर इसके आगे जब हम हा लिख देंगे तो ये हा क्या होगा? ये हा इसका मफ़ूलुन बिही होगा। तो यहाँ पर ये इस अली फेल है या फाइल है और हा इसका मफ़ूलुन बिही है। यानी कि हाँ, तुम उनसे पूछो सलमा तखरुजु सुम्मा तदखुलु बादा कलीलिन, यानी कि सलमा निकलती है फिर थोड़ी देर बाद वापस दाखिल होती है। फिर क्या कहती है? फिर सलमा कहती है तक़ूलु इन्नहा तुरीदु सलासत अमतारिन मिन हाज़ल कुमाशी। अब यहाँ पे देखें, अमतारिन क्या है? ये मीटर की जमा है। मीटर को अरबी ज़बान में हम मीटर कहेंगे और इसकी जमा होगी अमतार। ठीक है, अब यहाँ पे ये मजरूर है ना, इसलिए ये अंतारिन लिखा हुआ है। और कुमाश किसे कहते हैं? कपड़े को। जो अनसिला कपड़ा होता है ना, उसे कुमाश कहते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर तकुलू क्या है? फेलुन मुदारियुन मरफून बिद्दम्मा है, और फाइल हम कहेंगे अल फाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तकदीरुहु हिया। तकुलू अगर मुअन्नस के लिए आएगा तो उसमें हिया की ज़मीर मुस्ततिर होगी, और अगर ये मुज़क्कर के लिए आएगा तो इसमें अंता की ज़मीर मुस्ततिर होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि ये अम्मी के लिए आ रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें हिया की ज़मीर मुस्ततिर है। फिर मैंने आपको बताया था कि क़ाला यक़ूलू की कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद हमेशा इन्ना आएगी। तो अब देखें, इन्ना आ गई ना, तो ये इन्ना क्या है? हर्फ़ तौकीदिन व नस्बिन है, और फिर ये हा इसम इन्ना मंसूबन है। ठीक है ना, ये तो मबनी है, ये तो हमेशा इसी तरह होता है। लेकिन हमें पता है कि इसम इन्ना मंसूब होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हा जो है ना, ये इसम इन्ना मंसूबन है। और फिर ये जो बाकी जुमला है इसे हम कहेंगे कि ये खबर इन्ना है। अब इस खबर को एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे तुरीदु फेलुन मुदारियुन मरफून बिद्दम्मा, अल फाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तकदीरुहु हिया। फिर सलासता इसका मफूलुन बिही है वह हुआ मुदाफ, और अमतारिन इसका मुदाफ लेही है। मिन हर्फजर है, हाजा इसका इसम मजरूर है, और अल कुमाशी ये हाजा का बदल है। यानी कि वो कहती हैं कि उन्हें इस कपड़े का 3 मीटर टुकड़ा चाहिए। खुज हाजन नमूजजा
یا ابتی. اب دیکھیں خذ کیا ہے؟ فعل امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. ھذا اس کا مفعول بھی ہے، اور النموذجہ یہ اس ھذا کا بدل ہے. النموذجہ سیمپل یا نمونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اے میرے ابا جان یہ نمونہ لے لیجئے. الابو ساشتری لکم ما تریدون انشاء اللہ. اب یہاں پہ یہ سا کیا ہے؟ یہ حرف استقبال ہے. اشتری میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا، اشترا یشتری. چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یشتری، تشتری، تشتری، اشتری، نشتری. دیکھیں اشتری آ گیا نا، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انا. لکم جار مجرور ہے، اور یہ ما یہ کیا ہے؟ لیکن ہم 2 قسم کے ما پڑھ چکے ہیں. ایک ما ہم نے پڑھا تھا حرف النفی کے طور پر آتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں ما عندی قلم، یعنی کہ میرے پاس قلم نہیں ہے. تو یہاں پر اس ما کے کیا معنی ہوں گے؟ نہیں، اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ حرف النفی. پھر ہم نے جملہ پڑھا تھا مسمکا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ تمہارا نام کیا ہے. یہاں پر اس ما کے معنی ہوں گے کیا، اور اسے ہم یہاں پر حرف و استفہام کہیں گے، یعنی کہ یہ ایک ایسا حرف ہے جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر یہ جو ما ہے یہ ان دونوں ما سے بالکل مختلف ہے. یہ کیا ہے؟ چلیے گیس کریں. یہ اسم الموصول ہے. یہ ما جو ہے نا یہ اسم الموصول کے طور پر آیا ہے، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ ما الموصولہ. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ ما جو ہے یہ اسم الموصول ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اسم الموصول آئے گا نا تو اس کے بعد ایک صلۃ الموصول ضرور آئے گا. تو اب تریدون کیا ہے؟ یہ اس کا صلۃ الموصول ہے، یعنی کہ جو تم سب کو چاہیے میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا انشاءاللہ. اس انشاءاللہ کو ہم اینالائز کر چکے ہیں نا، اس لیے میں دوبارہ نہیں کر رہی ہوں. آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تو پڑھی ہوگی نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ لہو کیا ہے؟ یہ جارن مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ ما چونکہ اسم الموصول کے طور پر آیا ہے، اور اسم الموصول کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اس لیے یہ مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے، خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، نعت کے طور پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اسم ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اسم ہے. ما الموصولہ کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ مبتدا مؤخر کے طور پر آیا ہے. تو اب یہاں پر یہ ما مبتدا مؤخر کے طور پر آیا ہے، تو پھر ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں اس ما کے اس الف پر کیا ہے؟ کوئی اعراب نہیں ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے کہ سکون ہے. تو اب ہم اسے ایسے ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے ما اسم الموصولی مبنی علی السکونی فی محل رفع مبتدا. یہ ابھی کا ہمارا سبق نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جا کر ہم اسے اس طرح ڈسکرائب کریں گے. اور اب اسے پریشان ہونے نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ اسے میں آگے جا کر 500 مرتبہ جب دہراؤں گی نا تو یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فی السماواتی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے جو اس ما کے لیے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے. پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور یہ معطوف علی اس پہلے والے ما کے ہے. پھر فی الارضی اس ما کا صلۃ الموصول ہے. ٹھیک نا؟
چلیے اب اس سبق کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جوابات دیجیے۔ جز نمبر 1 ہے متی یذهب الابو الی السوق، یعنی کہ ابو کب بازار جائیں گے۔ تو ہمارے سبق میں کیا لکھا تھا؟ نماز کے بعد۔ تو اب اس کا جواب ہم لکھیں گے سیذهب بعد الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ جز نمبر 2 ہے ماذا یرید الحسین، یعنی کہ حسین کو کیا چاہیے۔ تو حسین کو کیا چاہیے تھا؟ ہوا یرید حلاوہ، اسے سویٹس چاہیے تھی۔ جز نمبر 3 ہے ماذا ترید سعاد، اب دیکھیں سعادو کے لیے تریدو آیا ہے۔ اب اس تریدو میں ہیا کی ضمیر مستتر ہے، لیکن اگر یہی تریدو کسی مذکر کے لیے آئے گا تو پھر اس میں انتا کی ضمیر مستتر ہوگی، یعنی کہ سعاد کو کیا چاہیے؟ اس کا جواب ہوگا تریدو مسترتن کبیرتن، یعنی کہ اسے بڑا فٹ چاہیے۔ جز نمبر 4 ہے من الذی یرید المسترۃ، تو فٹ کس کو چاہیے تھا؟ جی ہاں سعاد کو ہی، تو اس کا جواب ہوگا ہیا سعادو۔ جز نمبر 5 ہے ماذا ترید الام، یعنی کہ امی کو کیا چاہیے۔ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ امی کو 3 میٹر کپڑا چاہیے تھا نا، اس لیے ہم اس کا جواب لکھیں گے ہیا تریدو 3 امتار من القماش۔ سوال نمبر 2 ہے صحح ما یلی، یعنی کہ درج ذیل کو درست کریں۔ جز نمبر 1 ہے یرید عمر قلما ازرق، تو کیا عمر کو نیلا پین چاہیے تھا؟ جی نہیں، اس کے پاس نیلا موجود تھا، اسے سرخ چاہیے، اس لیے ہم اس ازرقا کو کاٹ کر احمرا کر دیں گے، ٹھیک ہے، پھر جملہ درست ہو جائے گا۔ جز نمبر 2 ہے یرید ہشام اشیاء کثیرتن، صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں غلط ہے، تو اسے کاٹ کر ہم لکھیں گے لا یرید ہشام شیئا۔ جز نمبر 3 ہے حفصۃ عندہا حقیبۃ سوداء، تو کیا حفصہ کے پاس کالا بیگ تھا؟ جی نہیں، اس کے پاس سرخ بیگ تھا، اس لیے ہم اس سوداء کو کاٹ کر اس کی جگہ حمراء لکھ دیں گے۔ الحسین فی المطبخ، تو حسین کیا کچن میں تھا؟ کہاں تھا؟ جی ہاں واش روم میں تھا، اس لیے ہم یہاں پر المطبخی کو کاٹ کر الحمامی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے دا فی الفراغی فیما یلی الفعل یرید بعد اسنادہ الی الضمائر المناسبۃ، یعنی کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان بلینکس میں فعل یریدو کی مختلف اسناد کو لکھنا ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے ماذا بلینک یا اخوانو، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم کس سے مخاطب ہیں؟ جی ہاں یا اخوانو سے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن جمع مذکر سے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ اب یہاں پر ہم لکھیں گے تریدونا، یعنی کہ اے بھائیو تم سب کو کیا چاہیے۔ جز نمبر 2 ہے اختی بلینک ھذا القلم، تو اختی جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 3rd پرسن ہے، تو اب اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ تریدو، اختی تریدو ھذا القلم، یعنی کہ میری بہن کو یہ قلم چاہیے۔ جز نمبر 3 ہے بلینک
هذه المجلة یا لیلا. تو اب یہاں پر ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ لیلا سے. اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے تریدینا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ لیلا جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس یا نے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے؟ اس یا نے ہمیں بتا دیا کہ لیلا ہمارے سامنے موجود ہے، سیکنڈ پرسن ہے. اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے تریدینا. اتریدینا هذه المجلة یا لیلا، یعنی کہ اے لیلا کیا تمہیں یہ میگزین چاہیے؟ جز نمبر 4 ہے اصحیفتن بلینک ام مجلتن یا سیدی. تو اب ہم کس سے مخاطب ہیں؟ مذکر واحد سے. اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے تریدو. اصحیفتن تریدو ام مجلتن یا سیدی، یعنی کہ اے میرے جناب کیا آپ کو اخبار چاہیے یا میگزین؟ جز نمبر 5 ہے انا بلینک اشیاء کثیرتن من السوقی. تو اب اس بلینک میں کیا آئے گا؟ انا ہے نا، تو انا کے لیے ہمیں کیا لکھنا چاہیے؟ اریدو. انا اریدو اشیاء کثیرتم من السوقی، یعنی کہ مجھے بازار سے بہت سی چیزیں چاہیے. تو چلیے شاپنگ کرنے جاتے ہیں. جز نمبر 6 ہے ماذا بلینک یا اخواتی. اب ہم کس سے مخاطب ہیں؟ اخواتی سے. جمع مؤنث مخاطب سیکنڈ پرسن. تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر کیا لکھنا چاہیے؟ تردنا، یعنی کہ اے میری بہنوں تم سب کو کیا چاہیے؟ جز نمبر 7 ہے نحنو بلینک مصحفن صغیرن. تو نحنو کے لیے کیا آئے گا؟ نریدو. نحنو نریدو مصحفن صغیرن، یعنی کہ ہمیں چھوٹے سائز کا مصحف چاہیے. جز نمبر 8 ہے الطلاب بلینک دفاترہم. تو الطلاب کے لیے کیا آنا چاہیے؟ یریدون. دیکھیں الطلاب جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے، اس لیے ان کے لیے آئے گا یریدون. الطلاب یریدون دفاترہم، یعنی کہ طلباء کو ان کی نوٹ بکس چاہیے. جز نمبر 9 ہے المدرسات بلینک التباشیرہ. تو المدرسات کے لیے کیا آنا چاہیے؟ یریدنا. المدرسات یریدن التباشیرہ، یعنی کہ فیمیل ٹیچرز کو چاکس چاہیے. بلیک بورڈ پر لکھنے والے جو چاک ہوتے ہیں نا اسے تباشیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جز نمبر 10 ہے المدیر بلینک قائمۃ اسماء الطلاب. تو المدیر کے لیے کیا آنا چاہیے؟ یریدو. المدیر یریدو قائمۃ اسماء الطلاب، یعنی کہ پرنسپل کو طلباء کے ناموں کی لسٹ چاہیے. اب ہمارا یہ سوال نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے اب سوال نمبر 4 ہے یسأل المدرس کلن من الطلاب هذین السؤالین. یعنی کہ یہاں پر ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ استاد ہر ایک اسٹوڈنٹ سے یہ 2 سوال پوچھے گا. اور وہ سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال ہوگا ماذا تریدو، اور دوسرا ماذا یریدو زمیلک. اور اگر کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہو تو پھر اس سے ہم کیا سوال کریں گے؟ ماذا تریدین، ماذا تریدو زمیلتکی. ٹھیک ہے؟ فیمیل سے ہم یہ سوال کریں گے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں. علی مرحلتین، یعنی کہ 2 مرحلوں میں ہوں گے یہ سوال. فی المرحلۃ الاولی یحدد المدرس جواب الطالب ویتم ذلك اما بالاشارة الى اشیاء
وَإِمَّا بِكِتَابَةِ أَسْمَاءِ أَشْيَاءَ عَلَى السَّبُورَةِ وَفِي الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ الْجَوَابُ غَيْرَ مُحَدَّدٍ، یعنی کہ یہ سوالات جو ہے نا استاد 2 مرحلوں میں کرے گا۔ پہلے مرحلے میں وہ طالب علم کے جواب کو محدود کرے گا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یا تو وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرے گا، جیسے وہ قلم کی طرف اشارہ کر کے حامد سے پوچھے گا ماذا تریدو، تو حامد کیا جواب دے گا؟ اریدو قلمن، ٹھیک ہے نا؟ استاد نے اشارہ قلم کی طرف کیا تھا اس لیے وہ کہے گا اریدو قلمن۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں کسی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فاطمہ سے پوچھتی ہوں ماذا تریدینا، تو وہ کیا جواب دے گی؟ اریدو کتابن۔ اور پھر اگر میں کاپی کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھوں ماذا تریدو زمیلتکی، تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس کا جواب ہوگا تریدو دفترن۔ اسی طرح وہ چیزوں کی طرف اشارہ کر کر کے سارے فیمیل اور میل اسٹوڈنٹ سے سوالات کرے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اس میں وہ کسی چیز کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے اور بورڈ پر اشیاء کے نام لکھ کر ان کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ یہ ان سوالات کا پہلا مرحلہ ہوگا، اور دوسرے مرحلے میں وہ ویسے ہی پوچھے گا، کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرے گا، وہ ویسے ہی پوچھے گا کہ ماذا تریدو، ماذا یریدو زمیلکا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جب کسی جملے میں یا آ جائے، جیسے کہ یا آمناتو، یا اخی، یا اولادو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں اس کے لیے مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والی فعل کی فارم کو لانا ہوگا، یعنی کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جیسے کہ تریدو مذکر واحد کے لیے، مؤنث واحد کے لیے تریدینا آئے گا، پھر جمع مذکر کے لیے تریدونا، اور جمع مؤنث کے لیے تردنا۔ لیکن جب کوئی ہمارے سامنے موجود ہی نہ ہو، یعنی کہ وہ الغائب ہو، تھرڈ پرسن ہو، تو پھر ہم اس کے لیے اسی کی مناسبت سے فعل کی فارم کا انتخاب کریں گے۔ جیسے الغائب مؤنث واحد کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ تریدو، مؤنث جمع کے لیے یریدنا، پھر مذکر واحد کے لیے یریدو، اور مذکر جمع کے لیے یریدونا، اور انا کے لیے کیا آئے گا؟ اریدو، اور نحنو کے لیے نریدو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے دع فی الفراغی فیما یلی مؤنث الاسماء الدلالتی علی الالوان کما ہوا موضح فی الامثلتی، یعنی کہ دی گئی مثالوں کے مطابق ہم نے مؤنث رنگوں کے ناموں کو بلینکس میں لکھنا ہے۔ چلیے پہلے مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس کالم کے اوپر افعلو لکھ دیں اور اس کالم کے اوپر فعلاؤ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے پیٹرن ہیں۔ مذکر رنگوں کے نام افعلو کے پیٹرن پر آئیں گے اور مؤنث رنگوں کے نام فعلاؤ کے پیٹرن پر آئیں گے۔ تو آپ یہ دونوں پیٹرن جو ہے نا ان دونوں کالمز کے اوپر لکھ دیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کلمن کیا ہے؟ مذکر ہے نا، اس لیے ہم اس کے لیے رنگ کو بھی مذکر کر دیں گے۔ اور رنگ کو ہم مذکر کیسے کریں گے؟ ہم اسے افعلو کے پیٹرن پر لکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا احمرو۔ اب یہاں پر قلمن بھی مذکر ہے اور احمرو بھی مذکر ہے، یعنی کہ سرخ قلم۔ چلیے اب آگے ہے حقیبتن، یہ مؤنث ہے نا، اس لیے اس کے لیے ہم رنگ کو بھی مؤنث کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ ہم اسے فعلاؤ کے پیٹرن پر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا حقیبتن حمراء، یعنی کہ سرخ بیگ۔
دوسری مثال ہے شعرن اسودو، یعنی کہ کالے بال۔ شعر کس کو کہتے ہیں؟ بالوں کو، یعنی کہ کالے بال۔ لحیتن سوداء، اب لحیتن کو دیکھیں، یہ مؤنث ہے نا۔ لحیتن کسے کہتے ہیں؟ داڑھی کو۔ تو یہ مؤنث ہے نا، اس کے آخر میں گلتا آئی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے رنگ کو بھی مؤنث کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا سوداء، یعنی کہ کالی داڑھی۔ مندیل ابیض، یعنی کہ سفید رومال۔ مندیل بھی مذکر ہے اور ابیض کو دیکھیں، یہ بھی مذکر ہے۔ چلیے اب لکھا ہے ورقۃ بیضاء۔ ورقۃ کسے کہتے ہیں؟ پیج کو، صفحے کو۔ تو اس کے لیے رنگ کو بھی ہم مؤنث کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا بیضاء، یعنی کہ سفید صفحہ، وائٹ پیج۔ ملف اصفر، ملف کسے کہتے ہیں؟ فائل کو، یعنی کہ زرد فائل۔ ہم جو اپنے پیجز وغیرہ رکھنے کے لیے فائلز استعمال کرتے ہیں نا، اسے ملف کہتے ہیں۔ ملف اصفر۔ چلیے اب سیارتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو چلیے اب اس کے لیے رنگ کو بھی مؤنث کر دیں۔ اب یہ ہو جائے گا صفراء۔ سیارتن صفراء، یعنی کہ زرد گاڑی۔ آگے ہے قمیص اخضر، یعنی کہ سبز قمیض، دونوں مذکر ہیں۔ شجرتن، اب شجرتن کو دیکھیں، اس کے آخر میں گلتا آ گئی ہے، اس لیے اب ہم رنگ کو مؤنث بنا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا خضراء۔ شجرتن خضراء، یعنی کہ سبز درخت۔ رجل اسمر، یعنی کہ براؤن مین۔ اسمرو براؤن کلر کو کہتے ہیں۔ پھر امرأتن، اس کے لیے کیا لکھوں میں؟ سمراء، یعنی کہ براؤن عورت۔ تو احمرو سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اسودو سیاہ رنگ کو کہتے ہیں، ابیض سفید، اصفرو زرد، اخضرو سبز اور اسمرو براؤن۔ سوال نمبر 6 ہے اقرا ما یلی متأملا اسماء الدلالة على الالوان واجعل تحتها خطا، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان سب کو پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ رنگوں کے ناموں پر غور کرتے ہوئے ان کے نیچے ایک لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جز نمبر 1 ہے شعر الرأسی اسود۔ اب دیکھیں شعر کسے کہتے ہیں؟ بالوں کو، اور رأس کسے کہتے ہیں؟ سر کو۔ تو اب یہاں پر شعر کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہو مضاف۔ رأسی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ اسود کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ میرے سر کے بال کالے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسود رنگ کا نام ہے نا، اس لیے آپ اس کے نیچے لائن لگا دیں۔ شعر راسی کے معنی ہوں گے میرے سر کے بال، اسود کالے ہیں۔ وَلِحْيَتِي بَيْدَاءُ، وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ اب لحیتی بیداء میں دیکھیں، یہ ایک دوسرا جملہ ہے، اس میں لحیتو جو ہے وہ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور بیداء کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ رأس سر مذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہم نے رنگ کو بھی مذکر کر دیا، اسود کر دیا۔ اور لحیتن داڑھی کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہوتی ہے، اس لیے ہم نے رنگ کو بھی اس کے لیے مؤنث کر دیا، یعنی کہ اور میری داڑھی سفید ہے۔ پورے جملے کے معنی ہوں گے میرے سر کے بال کالے ہیں اور میری داڑھی سفید ہے۔
چلیے اب جز نمبر 2 ہے اریدو قلمن ازرقا. اب یہاں پہ دیکھیں اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انا. اریدو میں انا مستتر ہوگا. پھر قلمن کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور ازرقا یہ اس قلمن کی نعت ہے. یعنی کہ مجھے ایک نیلا پین چاہیے، وحقیبتاً ہمراء. اب یہ وا حرف عطف ہے اور حقیبتاً معطوف علی قلمن ہوگا، اور ہمراء حقیبتاً کی نعت ہوگا. یعنی کہ مجھے ایک نیلا پین اور سرخ بیگ چاہیے. اب یہاں پہ بھی آپ نے ازرقا اور ہمراء ان دونوں کے نیچے لائن لگا دینی ہے. جہاں جہاں پہ رنگوں کے نام ہوں گے نا، آپ ان کے نیچے لائن لگا دیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مذکر رنگوں کے ناموں کو بلو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیں، اور جو مؤنث رنگوں کے نام ہیں انہیں پنک ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طرح پھر آپ کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر رنگ کا نام ہے اور یہ مؤنث رنگ کا نام ہے. جز نمبر 3 ہے ہوا اسمرو و زوجتہ ایدن سمراء. یعنی کہ وہ براؤن ہے اور اس کی بیوی بھی براؤن ہے. ٹھیک ہے، سمراء براؤن کلر کو کہتے ہیں. یہ ایک سادہ سا جملہ اسمیہ ہے، انشاءاللہ آپ اسے خود انالائز کر سکتے ہیں. جز نمبر 4 ہے سیارۃ المدیری خضراء و سیارۃ المدرسی بیضاء. یعنی کہ پرنسپل کی گاڑی سبز ہے اور استاد کی گاڑی سفید ہے. جز نمبر 5 ہے ھذہ البقرۃ البیضاء جمیلۃ. ھذہ مبتدا ہے، البقرۃ اس کا بدل ہے، اور البیضاء البقرۃ کی نعت ہے، اور پھر جمیلۃ اس کی خبر ہے. یعنی کہ یہ سفید گائے خوبصورت ہے. جز نمبر 6 ہے ما اجملا ھذہ الزہرۃ الحمراء. اب یہاں پہ دیکھیں ما اجملا کیا ہے؟ یہ فعل التعجب ہے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کتنی خوبصورت ہے. کیا؟ ھذہ. جی ہاں، ھذہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اور یہ الزہرۃ اس ھذہ کا بدل ہوگا، اور الحمراء الزہرۃ کی نعت ہوگا. یعنی کہ یہ سرخ پھول کتنا خوبصورت ہے. جز نمبر 7 ہے ہاتی ورقتن بیضاء. ہاتی کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور ہاتی میں فاعل کہاں پر ہوگا؟ اس میں انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور ورقتن یہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اور بیضاء ورقتن کی نعت ہوگا. یعنی کہ مجھے ایک سفید صفحہ دو، پیج دو. جز نمبر 8 ہے لمن ھذہ السیارۃ الصفراء. یعنی کہ یہ زرد گاڑی کس کی ہے؟ جز نمبر 9 ہے احاظ الدفتر ذو الغلاف الاصفر لکی یا حفصۃ. یعنی کہ اے حفصہ، یہ زرد کور والی کاپی تمہاری ہے. ما اجملا تلک الشجرۃ الخضراء التی امام الجامعۃ. اب یہاں پر اجملا فعل و تعجب ہے، اور پھر تلکا جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الشجرۃ تلکا کا بدل ہے، اور الخضراء الشجرۃ کی نعت ہے. ٹھیک ہے، پھر التی کیا ہے؟ یہ اسم الموصول ہے، اور یہ التی جو ہے یہ بھی الشجرۃ کی ایک نعت ہے. ٹھیک ہے، الشجرۃ کی ایک نعت الخضراء ہے اور دوسری التی،
اور پھر امام الجامعتی اس کا صلۃ الموصول ہے، اس میں یہ امامہ ظرف ہے اور الجامعتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ وہ درخت کتنا خوبصورت ہے جو یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے دا فی الفراغی فیما یلی کلمتن تدل علی لون مناسب، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان الفاظ کے مطابق رنگ کو لکھنا ہے۔ جس چیز کے لیے ہم رنگ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہوگا تو ہم رنگ کو بھی مذکر لکھیں گے، اور اگر وہ مؤنث ہوگا تو ہم رنگ کو بھی مؤنث لکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم کے مطابق ہم رنگ کو بھی مرفوع، منصوب یا مجرور کریں گے۔ تو جز نمبر 1 ہے شعر راسکا، تمہارے سر کے بال کیا کریں، کالے ہیں۔ چلیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں اسودو، ولحیتک کا کیا کریں، سفید کریں یا کالی کریں، چلے اسے بھی کالی کر دیتے ہیں، ہم لکھیں گے سوداء، یعنی کہ تمہارے سر کے بال کالے ہیں اور تمہاری داڑھی بھی کالی ہے۔ جز نمبر 2 ہے حقیبتی، کیا لکھیں، سرخ، تو پھر ہم لکھیں گے حمراء، حقیبتی حمراء، یعنی کہ میرا بیگ سرخ ہے۔ جز نمبر 3 ہے ہاتھی قلمن، کون سا کریں، نیلا۔ اب یہاں پر اس قلمن کو دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے، تو پھر اس کے لیے ہم رنگ کے نام کو بھی مذکر، منصوب اور نکرہ کریں گے، یعنی کہ ہم یہاں پر کیا لکھیں گے، ازرقا، ہم لکھیں گے ازرقا۔ اور ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ ازرقا قلمن کی نعت ہے، ہم لکھیں گے قلمن ازرقا و ورقتن، اب یہاں پہ کیا کریں، بیداء، ٹھیک ہے، یہ بیداء جو ہے یہ ورقتن کی نعت ہے، یعنی کہ مجھے ایک نیلا پین اور ایک سفید صفحہ دو، پیج دو۔ جز نمبر 4 ہے نحن نکتب بالقلم بلینک، اب یہاں پہ دیکھیں کہ قلمی جو ہے نا یہ مجرور ہے نا اور مذکر ہے، اس لیے ہم اس کے رنگ کو بھی مجرور اور مذکر کر دیں گے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے الازرقی، تو یہ ہو جائے گا نحن نکتب بالقلم الازرقی، یعنی کہ ہم نیلے پین سے لکھتے ہیں، والمدرس یکتب بالقلم بلینک، اب یہاں پہ کیا لکھوں، اب یہاں پہ دیکھیں کہ قلم جو ہے اس میں ال آیا ہے، اس لیے ہم جب رنگ کو اس کی نعت کے طور پر لائیں گے نا تو ہم اس میں بھی ال کو شامل کر دیں گے، ہم لکھیں گے الاحمری، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا والمدرس یکتب بالقلم الاحمری، یعنی کہ اور استاد سرخ پین سے لکھتا ہے، یعنی کہ ہم نیلے پین سے لکھتے ہیں اور استاد سرخ پین سے لکھتا ہے۔ جز نمبر 5 ہے سیارتی بلینک، چلیے اب کون سا رنگ لکھیں، کون سے رنگ کی گاڑی پسند ہے آپ کو، اب یہ سیارتی جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے آپ کسی بھی مؤنث رنگ کا نام لکھ سکتے ہیں، ہم یہاں پر حمراء بھی لکھ سکتے ہیں، سمراء بھی لکھ سکتے ہیں، بیداء بھی لکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور رنگ بھی لکھ سکتے ہیں، تو چلیے میں یہاں پر لکھتی ہوں حمراء و سیارۃ زمیلی، کیا لکھوں، چلیے بیداء لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب نوٹس کریں کہ ہم نے دونوں رنگوں کے نام جو ہیں نا وہ مؤنث لکھے ہیں، یعنی کہ میری گاڑی سرخ ہے اور میری کلاس فیلو کی گاڑی
سفید ہے۔ جز نمبر 6 ہے لمن ذالک البیت ذو البابی۔ چلیے اب دروازے کو کون سا رنگ دیں؟ چلیے ہم اسے سبز کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم الاخضری لکھ دیتے ہیں، لمن ذالک البیت ذو الباب الاخضری، یعنی کہ یہ سبز دروازے والا گھر کس کا ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 7 ہے ما اجمل ہذہ البقرۃ۔ چلیے اب گائے کو کون سا رنگ دیں؟ چلیے اب ہم گائے کو کالا کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہوگا ما اجمل ہذہ البقرۃ السوداء، یعنی کہ یہ کالی گائے کتنی خوبصورت ہے۔ جز نمبر 8 ہے قتلت البلدیۃ الکلب بلینک الذی کان فی الشارع۔ تو اب کتا کون سے رنگ کا ہونا چاہیے؟ الاسمر۔ قتلت البلدیۃ الکلب الاسمر الذی کان فی الشارع، یعنی کہ بلدیہ نے براؤن کلر کے کتے کو مار دیا جو کہ سڑک پر تھا۔ جز نمبر 9 ہے لا تکتب بالقلم، کیا لکھیں؟ الاحمری۔ لا تکتب بالقلم الاحمری، یعنی کہ سرخ پین سے مت لکھو۔ جز نمبر 10 ہے المندیل بلینک واسخون، کیا لکھیں؟ المندیلو کے لیے رنگ میں بھی ہم ال لگائیں گے تو ہم کہیں گے الابید۔ المندیل الابید واسخون، یعنی کہ سفید رومال گندا ہے۔ چلیے اب سوال نمبر 8 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ خالد، حامد، علی، ہشام، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے لڑکوں کے نام ہیں۔ چلیے اب آگے لکھا ہے عمرو، ظفرو، حبلو، زحلو، یہ سب دیکھیں ممنوع من الصرف ہیں۔ وہ کیوں؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا نام ہوگا کہ جس کے پہلے حرف پر ضمہ ہوگی اور دوسرے پر فتح، تو پھر ہم اس کے تیسرے حرف پر ایک ضمہ لگائیں گے، تنوین نہیں لگائیں گے، یعنی کہ پھر وہ ممنوع من الصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، عمرو کے پیٹرن پر آنے والے نام جو ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ چلیے اس کی مثال ہے ظفرو، حبلو اور زحلو۔ ٹھیک ہے، عمرو اور ظفرو تو نام ہیں، اور حبلو کیا ہے؟ اب آگے دیکھیں نا، اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہے کہ اسم صنمن، یعنی کہ یہ ایک بت کا نام ہے۔ حبل کیا تھا؟ بت تھا۔ اور زحلو اسم کوکبن، یعنی کہ یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ تو اس پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی نام ہوں گے نا وہ ممنوع من الصرف ہوں گے۔ اوپر دیکھیں یہ سارے نام جو ہیں نا یہ ممنوع من الصرف نہیں ہیں، ان پر تنوین آئی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں ان پر تنوین نہیں آئی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہیں اور یہ فعلو کے پیٹرن پر آتے ہیں۔ اور ایسے ناموں کو عربی زبان میں معدول کہا جاتا ہے، یعنی تبدیل شدہ، چینجڈ، موڈیفائڈ، الٹرڈ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے ھذا الطالب اسمہ عمرو۔ اب ہم اس نام کو پڑھ چکے ہیں نا، یہ نام دراصل عمرو ہے اور اس واو کو ایکسٹرا لگایا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اعراب کے بغیر لکھنے کی صورت میں ہم عمرو اور عمرو ان دونوں کو پہچان سکیں، اس لیے اس واو کو ایکسٹرا لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ عمرو کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اس طالب علم کا نام عمرو ہے۔ جز نمبر 2 ہے این عمرو، یعنی کہ عمرو کہاں ہے؟ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مرفوع ہے۔ چلیے ضرب عمرو عمرا، اب یہاں پہ
امرا جو ہے نا یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی صورت میں دیکھیں اس پہ ایک فتح آئی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کریں. یعنی کہ عمرو نے عمر کو مارا. پھر ہے عمرن طالب جدید. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس عمرن کو انہوں نے مختلف صورتوں میں استعمال کیا ہے، مبتدا کے طور پر، فاعل کے طور پر، خبر کے طور پر، مختلف صورتوں میں استعمال کر کے بتایا ہے کہ یہ مرفوع ہونے کی صورت میں کس طرح لکھا جائے گا. پھر آگے ہے آرأیت عمرن. اب دیکھیں عمرن کو جب ہم منصوب کریں گے تو یہ اس طرح لکھا جائے گا عمرن، اس کے آخر میں ایک الف آئے گا. اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے، یعنی کہ کیا تم نے عمر کو دیکھا ہے. پھر جز نمبر 2 ہے سأل المدرس عمرن اسئلۃ کثیرۃ. اب یہاں پہ یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، یہاں پہ بھی یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی صورت میں ہم نے اس کے آخر میں اس الف کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ استاد نے عمر سے بہت سے سوالات پوچھے. جز نمبر 3 ہے ضرب عمر عمرن. اب یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ عمر نے عمر کو مارا تھا، اب یہاں پہ عمر نے عمر کو مارا ہے. تو اب یہاں پہ کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اب یہاں پر یہ منصوب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور عمر مرفوع ہو گیا ہے. اب یہ فاعل ہے اور یہاں پر یہ مفعول بہ ہے. وہاں پر عمرن فاعل تھا اور عمر مفعول بہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عمر نے عمر کو مارا. پہلے اس نے مارا تھا، پھر اس نے بدلہ لیا اسے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب جز نمبر 3 ہے ھذا کتاب عمرن. اب یہاں پہ ھذا مبتدا ہے، کتابو اس کی خبر ہے، وہ مضاف، اور عمرن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ مجرور ہے، یعنی کہ یہ عمر کی کتاب ہے. لمن ھذا القلم ھو لعمرن. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ عمر کی کتاب ہے. پھر جز نمبر 3 ہے لعبت مع عمرن. اب یہاں پہ بھی یہ مجرور ہے کیونکہ مع کے بعد یہ مضاف الیہ کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ میں عمر کے ساتھ کھیلا. تو اب یہ اتنے اجزاء بنا کے انہوں نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عمرن جب مرفوع ہوگا تو اس کے آخر میں ایک واو آئے گا، جب یہ منصوب ہوگا تو اس کے آخر میں واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور جب یہ مجرور ہوگا نا تب بھی اس کے آخر میں واو ہی لگایا جائے گا. یہ اس کا رول ہے. ٹھیک ہے، اور عمر اس کا وہی رول ہے جو ممنوع من الصرف کا ہوتا ہے. یہ جب منصوب ہوگا تو اس کے آخر میں ایک فتح آئے گی، اور جب مجرور ہوگا تب بھی اس کے آخر میں فتح ہی آئے گی. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. اپنی خاص دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.